हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम में एक दुआ ऐसी है कि अगर इंसान इस दुआ को अपना मामूल बना ले तो अल्लाह की रहमतें और रिज़्क़ की फरावानी उस पर बेइंतहा हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसकी हर ज़रूरत को पूरी फरमाते हैं। अब ये अल्फाज अल्लाह ने ख़ुद सिखाए हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को। अब इन अल्फाज को पढ़ने से अल्लाह राज़ी भी हो जाता है और इन अल्फाज को पढ़ने से इंसान की रिज़्क़ की जितनी भी तंगी है वो दूर हो जाती है। और जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, हर इंसान की मुख्तलिफ हैं, उस ज़रूरत को अल्लाह पूरी फरमाते हैं। एक होती है नाशुक्री, एक होती है शुक्रगुजारी। अच्छा, इसके अंदर शुक्रगुजारी इंतहा दर्जे की है इन अल्फाज के अंदर ही, और नाशुक्री तो इंसान से आई हुई नेमत दूर कर देती है। इंसान को जितना मिलता है उस पर जो है इंसान राज़ी ना हो तो इंसान से वो नेमत छीन ली जाती है। तो इन अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन और मोमिनीन की जो है तकसीम कर दी। चूँकि सूरह तौबा के अंदर ये अल्फाज हैं, सूरह तौबा जो है उसमें मुनाफिकीन के अहवाल बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके शुरू में जब आगाज़ तिलावत हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते पढ़ते जब वहाँ पहुँचें तो पिछली सूरत साथ मिला रहे हैं, तो फिर सूरह अनफाल पढ़ते पढ़ते जब सूरह तौबा पे आए तो बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, आगाज़ में पढ़ने का हुक्म है। अब यहाँ पर जो है बिस्मिल्लाह को नहीं पढ़ते, क्यों? अल्लाह की रहमत और अल्लाह के अजाब से रुकना और अजाब से बचना, वो इस सूरह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि अजाब भेजने का, अताब का, मुनाफिकीन को पकड़ने का, काफरीन और मुशरिकीन को पकड़ने का शिद्दत से इजहार किया और सख्त अल्फाज उतारे। फिर काफरों के लिए तो पूरे कुरान पाक में सख्त अल्फाज हैं, जो है मुशरिकीन के लिए भी, लेकिन मुनाफिकीन के लिए जितनी शिद्दत सख्ती इस सूरत के अंदर है दूसरी सूरतों के अंदर नहीं। अब इस सूरत में अल्लाह ने अपनों के जो अपने बनकर धोखा देते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बने हुए थे और आपके बीच में रहते थे और आपके साथ नमाज पढ़ते थे, आपके पीछे इक्तदा में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, जिहाद भी कर लेते थे। अब इनमें और मोमिनीन सादिक में फ़र्क कर दिया। वो फ़र्क अल्लाह ने इस सूरह के अंदर बताया। अल्लाह ने फ़र्क क्या बताया? बड़ा अजीब फ़र्क है। आज भी आप और हम में कई लोग खड़े होकर साथ नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हमारे साथ जो है वो हर नेकी के काम में, हज में, अरफात में भी खड़े हो जाएंगे, रोज़ा रसूल के सामने भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो हमारे नहीं हैं। इसकी निशानी इस सूरह के अंदर है। अल्लाह ताला ने इस सूरह के अंदर साफ अल्फाज में फरमा दिया, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, कि आप इनके लिए इस्तग़फ़ार करें ना, अगर 70-70 मर्रा फ़लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम, तो मैं इनकी फिर भी मग़फ़िरत नहीं करूँगा। फिर आगे अल्लाह ने अगली आयत इसी सूरह के आगे रुकू में बताया, वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदा। अब अगर क़यामत तक कोई भी इन जैसा मर जाए ना तो उसकी जनाजा तो दूर की बात है, कब्र पे भी आपने खड़े नहीं होना। अब कितनी सख्त अल्फाज हैं, पूरे कुरान में नहीं है। तो या अल्लाह ये लोग कौन है? तो सूरह मुनाफिकून में आपको पूरा रुकू मिलेगा, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात। फिर दूसरी जगह आयत मिलेगी वल मुमिनून वल मुमिनात, यानी मुनाफिक की और मोमिन की दो अलग अलग निशानियां बयान कर दी। फिर मुनाफिक बुराई की दावत देगा, भलाई से रोकेगा, और मोमिन तबलीग करेगा अच्छी बात की और बुरे काम से रोकेगा। और फिर साफ आयात हैं इसमें, बहुत शिद्दत से साफ बता दिया, मुनाफिक उसको कहा जाता है जो नबी के पीछे तो खड़ा था लेकिन नबी के सहाबा को नहीं मानता था। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली अहले बैत का वो बेअदब था, तो वो अपना बन के, अब उसमें निशानी बड़ी जो आ गई सूरह तौबा में, वो आ गई कि वो असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से बुरा समझता था, और जो भी क़यामत तक
صحابہ اکرام اہل بیت ان میں سے کسی ایک کو بھی برا سمجھے گا تو وہ اسی صف میں ہے جو منافقین ہیں، وہ مومنین کے صف میں نہیں ہے۔ اب وہی اس کے ساتھ حکم ہے استغفر لهم، آپ اس کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لیں مغفرت نہیں ہوگی، آپ اس کے قبر پہ بھی کھڑے ہو جائیں مغفرت، بلکہ حکم ہے کھڑے ہی نہیں ہونا۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق اور مومن کی ایک فرق ہے قیامت تک، کہ منافق جو ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا پہ راضی نہیں ہوتا، وہ نبی کے اعمال پہ راضی نہیں ہوتا، وہ نبی کے اعمال جو نبی نے کیا ہم تو کہتے ہیں بس اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بکرا آپ کے ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو، مرغی آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اس طرح چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کہیں جی میں پڑھوں اللہم صلی علی محمد تو وہ ذبح کر دیں، حلال ہوگی؟ سارے بولیں۔ آپ اتنے عقل مند ہیں ماشاءاللہ، دین کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں حلال ہے، تو یہاں آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ تکبیر، کیونکہ یہ کس نے کہا ہے؟ درود شریف کو آپ نہیں مانتے، درود شریف پڑھنے سے حلال نہیں ہوتی بکرا، تو کیا درود شریف کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن یہاں حکم کس کا نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، یہاں تکبیر چلے گی، یہاں درود شریف، اس طرح اذان ہے اور بھی جگہ ہیں جہاں اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ اب شادیوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم راضی ہیں۔ یہ راضی ہونا، جو اللہ سے راضی نہیں، رسول سے راضی نہیں، اس کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا، اس کا کوئی عمل کام۔ ابھی ہم پریکٹیکلی راضی نہیں ہیں، ہم لباس پہ راضی نہیں ہیں، ہم گفتار پہ راضی نہیں ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے، کردار ہے، چلنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ دیکھیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سکھ کہنے لگا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ اس نے کہا یہ تو ہم اہل بیت ہیں، ہم تو آل رسول ہیں، ہم سے زیادہ کون بتا سکتا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے نا، تو آپ نے کہا یوں چلتے تھے، آپ نے اس کو دہلی میں چل کے دکھایا، آپ کے سنت کے مطابق چلنے کے انداز کو دیکھ کے سکھ مسلمان ہو گیا کہ ایسے چلتے تھے آپ کے نبی۔ آج دیکھیں ساری سائنس حضور علیہ السلام کے در پہ نوکری کر رہی ہے، وہ باتیں کہہ رہی ہے جو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دی۔ تو ہم آج راضی نہیں ہیں سنت پہ، نہیں جی بیچ میں بدعت لانی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں بکرے پہ درود شریف بھی پڑھ لوں، کامیابی ہوگی؟ تو پھر شادی میں کیسے کامیابی ہوگی؟ آپ دیکھیں بکرے پہ آپ اپنی مرضی سے تکبیر چھوڑ کے درود پڑھ لیں تو وہ حرام ہو جائے گا، تو آپ شادی میں جب سنت چھوڑ کے کوئی اور کام کریں گے تو وہ حلال ہوگی؟ آپ بتائیں، جنازوں میں سنت چھوڑ کے بدعت لے آئیں، او جی قرآن پاک پھیرا جا رہا ہے، کوئی کیا کیا جا رہا ہے، یہ سارے چکر وہ ہندوؤں کی ساری نقل ہے، وہ اپنی جو ہے نا اس کے اندر ہنڈیا کے اندر ڈال کے تو پھر وہ جا کے گنگا میں پھینکتے ہیں، تو آپ اس کی جگہ اپنی مذہبی کتاب پھیر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سنت کو لانا اصل چیز ہے۔ تو اب آپ اور چیزوں میں کرتے ہیں، کاروبار میں بدعت لا رہے ہیں، سنت چھوڑ رہے ہیں، آپ جو ہے معاشرے میں ہر معاملے میں، تو سنت پہ راضی ہو جائیں تو آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ آپ پہلے پوچھیں ہر آدمی سے، میں آپ کے سامنے کوئی بیان کرتا ہوں، مجھ سے پوچھیں کہ کس حدیث کی کتاب میں ہے، قرآن میں کون سی آیت ہے؟ آپ یہاں سم بکمن بن کے بیٹھ جائیں تو آپ تو ماشاءاللہ ہمارے پھر بھی لوگ جو میں قرآن سے ہی بتاتا ہوں تو آپ کے اندر اویئرنیس آ جاتی ہے، جو یہاں آتے ہیں درباروں میں ہمارے، تو لوگ وہ بیچارے قرآن ان کو آتا ہی نہیں، وہ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آگے سارے لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں انہوں نے بہت بڑا، وہ کہتے ہیں جی میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں، اور لوگ ان کے پھر بھی دل دادا بنے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا بیوقوفی کیا ہوگی کہ جو دربار میں بیٹھا ہوا ہے، جو بنا ہوا ہے مقتدا، اور اس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، اور وہ آپ اس کے سامنے ادب سے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ آپ اتنا تو اپنا تھوڑا سا معیار بنائیں کہ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے یہ سنت ہے یا بدعت ہے، یہ شرک ہے یا توحید ہے۔ اب یہ آیت کریمہ جو آپ نے حسبنا اللہ نعم الوکیل تو سنا ہے نا، سب کو پتہ ہے نا، لیکن آج میں حسبنا اللہ کے ساتھ وہ الفاظ جو قرآن میں اترے ہیں، قرآن پاک میں حسبنا اللہ نعم الوکیل 2 بار اتری ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام پر اور کے لیے انہوں نے زبان سے پڑھی، اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان بدر میں صحابہ پہ اترا۔ لیکن یہاں بھی حسبنا اللہ ہے، لیکن الفاظ چینج ہیں۔ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ تم مجھ پہ اور میرے رسول کی اداؤں پہ، جو میرے نبی کی ادائیں ہیں، اس پہ راضی ہو جاؤ، میں تمہیں ہر چیز دے دوں گا۔
ہم پریکٹیکلی راضی نہیں ہیں. ہمارا مسلمان منہ سے تو کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، محبت رسول ہے، لیکن جب باری آتی ہے وہ معاملات زندگی کی، وہاں عشق رسول نکل جاتا ہے. شادی میں ڈانس ہو رہا ہے اور سارے غلط کام ہو رہے ہیں، جی میں عاشق رسول اور حضور علیہ السلام سے محبت ہے. تو ان کی شادیاں جیسے ہوئیں ایسے کرو نا آپ، انہوں نے جیسے کاروبار کیا ایسے کریں. مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وفات کا وقت تھا، بالکل تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، تو آپ کو جو ہے نا وضو کرایا گیا تو آپ کے خادمین نے ایک غلطی کر دی، لیکن موت کے وقت بھی سنت کی پابندی دیکھیے. یہ ہے اصل اللہ کی رضا. آج کے ان کا نام ہے دنیا میں. تو ان کے خادم نے پہلے یہ اوپر کیا، آپ نے کہا لا حول ولا قوت، کیا کر رہے ہو؟ کہا جی وضو کرا. کہا یہ کون سا طریقہ ہے وضو کا؟ اب آپ اس کی کبھی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں. دیکھیں نا وہ اللہ کے ولی لوگ ہیں، انہوں نے کہا پہلے دائیں سے اوپر کرو، یہ پھر یہ کرو. اب یہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی، تو ان کے خادم نے معذرت کی، پھر اس طرح کیا. تو ہم یہ سنتوں کی پابندی کریں. آپ جتنی سنت کی پابندی کریں گے، بدعت سے بچیں گے، جتنا توحید پہ چلیں گے، شرک سے بچیں گے، اللہ راضی ہوگا. اچھا اب یہاں اللہ نے دو لفظ بولے ہیں. اب یہ آیت نمبر 59 ہے سورہ توبہ. وقالوا، آپ کو یوں کہنا چاہیے حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون. اب یہ الفاظ سکھائے گئے خالی صحابہ کو نہیں. اصل صحابہ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ محفوظ ہو گئے تھے اور اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا تھا، لیکن ہمیں سکھایا گیا کہ تم نے یوں کہنا ہے حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون. اب یہ آیت نمبر 59 اور سورۃ توبہ اب سارے پڑھ لیجئے. حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون. اب یہ دعا اتنی زبردست دعا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اس میں دو چیزیں خاص ہیں. حسبنا اللہ، جو اللہ ہمارے لیے پہلے کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور نبی ہمیں عطا فرما رہا ہے. اس مال غنیمت میں جب مومنین کو آپ علیہ السلام نے یوں دیا اور منافقین کو بھی دیا، وہاں فرق آ گیا. منافقین نے تو آپ پہ اعتراضات شروع کر دیے حضور علیہ السلام کی ذات پہ، اور مومنین صادق جو صحابہ تھے انہوں نے کہا نہیں، بس جو اللہ نے پھر سکھایا کہ تمہیں یوں کہنا چاہیے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے یا نبی دے رہا ہے تو ہم اس پر راضی ہیں. انا الی اللہ راغبون، ہمارا رغبت ہی ان کی طرف ہے. ہمیں لاکھ کوئی ورغلائے، ہم نہیں ورغلانے میں آئیں گے کہ ہمیں نبی پر اور اللہ پر اعتماد ہے. اب آج کا مسلمان اللہ اور نبی پہ اعتماد نہیں کر رہا اس طرح جس طرح پریکٹیکلی کرنا چاہیے. زبانی تو کر رہا ہے، زبانی تو وہ بھی کرتے تھے جن کے لیے آیت اتری منافقین کے خلاف، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. جی آپ بالکل منہ پہ کہتے تھے، اللہ کو کر کہتے تھے نہیں، یہ کوئی عدل کا انصاف کا تقاضا نہیں ہے. کہ آپ نے ہوا کیا کہ آپ نے مہاجرین کو اور انصار کو جب تقسیم کیا نا مال غنیمت، تو مہاجرین جو مکہ سے آئے ہوئے پہلے لوگ تھے ان کو آپ نے زیادہ دے دیا، اور نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان کو زیادہ دے دیا، اور جو انصار مدینہ تھے ان کو تھوڑا تھوڑا دیا. تو نوجوان بچے جو ان کے تھے منافقین کے اندر جو شامل ہو چکے تھے، تو وہ کہنے لگے اپنے باپ والدین کو کہ یہ حضور علیہ السلام کو ہم نے پناہ دی، ہم نے مدینے میں ٹھہرایا، ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے ان کو جو ہے یہاں پہ دشمنوں سے 13 سال کی تکلیفوں سے بچایا، اور آج جب پیسہ دینے کی مال غنیمت باری آئی تو ہمیں تھوڑا اور ان کو بہت زیادہ. تو اس وقت آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ نے بلا لیا، کہا بتاؤ ایک بات بتاؤ کہ کچھ لوگوں کو میں پیسہ دے رہا ہوں، مال غنیمت زیادہ دے رہا ہوں، سونا چاندی دے رہا ہوں، اور انصار مدینہ تم کو میں اپنا آپ پیش کر رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک زندہ ہوں، اور دنیا سے چلا بھی گیا تو مدینہ نہیں چھوڑوں گا. یہ الفاظ. اب بتاؤ کہ سودا کون سا بہتر ہے کہ تم نے نبی کو لینا ہے یا مال غنیمت کو لینا ہے؟ تو انصار تو رو رہے تھے سارے، وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمیں تو آپ چاہیے. تو آپ علیہ السلام نے اس کی وفا کی کہ آج روزہ مدینے میں ہے، مکے میں ہے. ابائی شہر تو مکہ ہے،
لیکن آپ نے کہا نہیں، انصار سے میری وفا ہے، انہوں نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا، تو آپ یہ وظیفہ اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مال کی کثرت کر دے گا، اللہ ہر عمل پہ آپ کے بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پہ برسیں گی۔ یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر سے ایک خلاصہ ہے، وہ دعا ہے جو اللہ نے صحابہ کو سکھائی کہ صحابہ یہ پڑھو، اللہ اور رسول تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو جب بھی وظیفہ اس کو کر لیں، 111 مرتبہ آپ 11 دن پڑھ کے دعا کریں، ہر چیز میں اللہ راستے کھولے گا، رکاوٹیں دور کرے گا، اور آپ پہ رزق کی فراوانی ہوگی، اللہ رسول راضی ہو جائے گا۔ اور جب آپ مدینہ جایا کریں تو اس آیت کو کثرت سے وظیفے کے طور پہ پڑھا کریں، مکہ میں پڑھا کریں، اللہ اور رسول کی ساری رحمتیں آپ پر اتریں گی، اور اللہ رسول کی رضا بھی آپ کو ملے گی، مال کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ پر اتنی عنایات ہوئی ہیں کہ ایک عبداللہ بن زبیر کے پاس 1000 نوکر ذاتی خریدے ہوئے تھے، اونٹ گھوڑے بکریاں الگ تھیں، اور ایک عبداللہ ابن عمر کے پاس اتنا مال، اور اس طرح دیگر صحابہ پہ اللہ نے اتارا۔ جو اللہ رسول سے راضی ہوتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔